1997 में जब अब्बा जी ने सी सेंटर के गुंजानाबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया था। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसे आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे जिरा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझे ही सौंपी जाती थी। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में न थी। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, 5 वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी दिखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते और फिर फजर में भी। तो इसीलिए बचपन से भी ना सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक रहा है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले रमज़ान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके साथ यही सहन था, सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई ना था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज़ आई, श्श। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने श्श। कमोबेश 4 मरतबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा। मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर ऊपर से पीले बल्ब की रोशनी मजीद वहशत में इजाफा कर रही थी। पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन जोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाकयात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो चुका था कि छत पर से मुझे 2 आदमियों के सरगोशियां करने की आवाज़ आई। जब मैं सहन में गया तो आवाज़ें बंद हो गईं। मैं अंदर हॉल में आ गया तो फिर से उन दोनों आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाज़ें बंद। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज़ के ताकुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज़ आना बंद हो जाती। जब अंदर आऊँ तो बातों की मुस्तकिल आवाज़ें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर सबका घर में आ गया जहाँ पहली सहरी की खूब ज़ोको शौक से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज पढ़कर सो गया। रोज़ा अफ्तार के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहाँ आ गए। अम्मा और बहनें किचन समेट कर खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगी और मुझसे छोटा भाई भी मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा। अब्बा तो सहन के 7 वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अम्मा और दोनों बहनें हॉल में रहेंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बा फर्स्ट फ्लोर अब तक लॉक है, उसकी चाबी दे दें ताकि मैं और मेरा भाई वहाँ की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो लॉक मैं खोल देता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैं और भाई दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर के कमरे का लॉक खोला तो वहाँ खून के निशान थे और खून जमा हुआ था।
خون کی بو بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو، اچھی طرح دھونا، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ ابا کے سامنے تو کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے۔ میں اور بھائی دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں، کہ اماں کو ایسا لگا کہ میں نے ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں تو میں اور بھائی اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ بہنیں بھی اماں کے چیخنے پر بہت خوفزدہ تھیں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور چھوٹا بھائی مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصہ سے کہنے لگیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر نیچے لے گئے۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا نوچنے کے باعث۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور بہن بھی گھبرا گئیں، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں بہنیں تینوں بری طرح سے خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے، ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا تھا۔ میں نے بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا۔ چھوٹا بھائی بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم نے بھی سنی تھیں۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، بہن تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھو، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے 1 پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی پلیٹ سے۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئیں تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی، بھائی میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی پھر اب کہاں غائب ہو گئی؟ چلو مجھے پھر نکال کر دو۔ میری بہن کچن میں بریانی لینے گئی تو پوری بریانی کا دیگچا ہی غائب تھا۔ ہم نے پھر پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کا دیگچا کہیں نہیں ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی دیگچا وہاں پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے تعلقات بھی نہ تھے۔ ہمارا گھر بیچ میں تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے کبھی بھی ان کے گھروں کی چھتوں پر نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔
ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان کا وقت بھی کچھ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پھر شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پڑوس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، بیٹا میں تو 15-16 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا، میں کو سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا، جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے، یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے نا اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور کہکوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کی گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو وہاں؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے گھر کو خالی کر دو، اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نا وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ بہت کچھ ہوا ہے رات مغرب کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے کی وجہ سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا، پھر میں نے وہاں کے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں کہی تھیں جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے انکل نے بتائی تھیں۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ لڑکی کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس لڑکی کو بند کر کے بری طرح سے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ یہ گھر کسی طرح بیچ کر وہ اس لڑکی کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ اس کمرے میں خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال اس طرح کی باتیں، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، یاد رہے کہ ماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب، کوئی تھپڑ مارتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا اور پھر ادھر ادھر دیکھو تو کوئی نظر بھی نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات کو میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی، اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری نظر پڑوس کے گھر کے چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ایک ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اس کو ہی دیکھتا رہا تھا کہ 3 بار انہوں نے اپنی بھویں اچکائیں تو میں نے پہچان لیا کہ یہ انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں، وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی، ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔
میں پسینے میں نہا چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان مخلوق سے روبرو باتیں کیا کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں اسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی اور واقعات پیش نہیں آئے۔